بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح أمواتنا وأمواتكم رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محسن. جزاك الله. Thank you very much, Brother Ibrahim. Brother Ismail, Jazakallah. Ismail, Jazakallah. वाले दिगर बाबा से बुलंद सलावत. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज. Happens Ismail and Ibrahim, Ibrahim and Ismail, it's all together. We are all one, inshallah. Alhamdulillah. Brothers, now I'll request Sheikh Mehdi Dardishtian to please come on the member for today's lecture, inshallah. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Brothers who are outside in the lounge area, and if you have done your Niaz, we are kindly requested to please come inside the hall as the lecture is going to start very soon. بار دیگر با آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من حین عداوتهم الی قیام یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Last night we spoke and emphasized on the importance of salat in determining our spiritual status and in guaranteeing whether or not we are on the path of Amir al-Mu'minin alayhi salam, on the Islam that the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam wanted us to be. And we went over the fact that what differentiates us from one another in the level of taqwa, one of them is the quality of salat, which is the most important indicator, in fact. And we went together over some of the practical suggestions to promote the quality of our salat. If you remember, one of them was the fact that it's very good to welcome the salat by being present in your musalla, prayer mat, in the area that you want to perform your salat or you want to offer your prayer before the time of the adhan. At least few minutes. Spend times doing istighfar, reciting salawat a few times, and just reflecting. That time of reflection and solitude before salat is very important. Number two was that think of this salat as the last salat that you're going to pray. This namaz is going to be the last namaz of your life, as Amir al-Mu'minin alayhi salam had mentioned and had said. And the third one was that once you start your prayer, remember and remind yourself that you are absolutely nothing. Remember your faqr ilallah. Look at your empty hands and repeat with yourself, I am absolutely nothing. Anything that I have is from you, O Allah. If I have gained a degree, if I am having that certain skill, if I'm being granted that good family, or whatever of good that I have belongs to you. There is no reason for me to be arrogant. There is absolutely no basis for me to feel I am superior to others. There's absolutely zero basis for me to discriminate others and look down upon them just because the way I live. And remember that in your salat.
especially at the beginning, your need to Allah, your reliance, your absolute, constant, never-ending reliance to Allah subhanahu wa ta'ala. Al-faqru ila Allah. Another suggestion that we had was that make sure you're not one of those who is turning out this opportunity of salat into a crisis. This salat is a blessing, is an opportunity. Make sure you're not converting it into a crisis. This is the difference of a mu'min with a non-mu'min. Salamun alaikum. The difference of mu'min versus non-mu'min is exactly this. A non-mu'min, the one who is not on the right path, creates a crisis out of every opportunity. In the best means of success, he sets the best platform for failure. On the other hand, a true mu'min is what? In every bala and crisis that he goes through, he creates success. Does not matter where he is, but every incident that happens in his life will be adding to his maqam and status and decreases his distance to his imam. Meaning that he's seeking constantly proximity to Allah subhanahu wa ta'ala on every incident that happens to him. A good setup for failure is not utilizing the blessing of salat. And a good setup for ultimate success is knowing the value of the salat and using this blessing. Two of the ahadith that was left from last night, and inshallah it will relate and complete our discussion for the salat, was that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Muhammad, ad-du'a'u miftahur rahmah. Dua, supplication, is a key to the mercy of Allah. وَالْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. And wudu is the key to having a good salat. So many of the scholars say, if you want to have a good salat, if you want to pray a good namaz, the way for it, the plan for it, the beginning and commencement of this journey starts from the time you are doing your wudu. Being attentive to what you're doing. There are adhkar, as you can find. There are mustahab adhkar, recommended du'as once you do every part of the wudu. Try to recite them. Once you're making the niyyah and intention of the wudu, pay attention. And look at those du'as that we recite for wudu. All of them refer to the akhirah. When you're washing your nose, which is one of the mustahabbat before doing the wudu, you ask Allah subhanahu wa ta'ala, do not deprive me from smelling the perfume and the scent of the heaven. Once you're washing your right hand, you ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you the letter of your deeds to your right hand. Once you're doing your left hand, all of these du'as are referring to the Jannah. None of them are for these dunya. Showing us the eternity that we have ahead of us. A good wudu will lead to a good salat. And then the Holy Prophet continues. He says, Ad-du'a'u miftahu ar-rahmah wal-wudu'u miftahu as-salat. And the third one was salatu miftahu al-jannah. A good salat is the key to the
heavens. Why? Because you are going through a practical workshop 5 times a day to practice submission to Allah, to practice the necessary etiquettes you need for perfection, to practice adab and train your nafs. And the last suggestion, which I will end with this and inshallah start what I want to talk about tonight, and I'm really excited to talk about it, is, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us with His satisfaction when inshallah we are going to start the topic of tonight. The last one is this important state of post-salat. Once you're done with your namaz, once you're done with your prayer, do not just get up and leave. Go to sajda and ask Allah subhanahu wa ta'ala, thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing of Islam, for the ni'mah of the health and well-being that you have been able to perform this salat on your own feet. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you more tawfiq to inshallah be able to perform your salat until the very last breath of your life. So on and so forth. This shukr after salat, this sajda of shukr after salat is very important. But this tasbihat of Lady Fatima al-Zahra is very, salli ala Muhammad. If you want to recite the salawat, recite the loud one. Allahumma salli ala. Our beloved sixth Imam says, Tasbihu Fatimatu alayha salam fi kulli yawmin fi dubur kulli salatin. The tasbihat, these 34 times Allahu Akbar and 33 times Alhamdulillah and then 33 times Subhanallah, which add up to 100. Our beloved Imam says, on daily basis after each salat, ahabbu ilayya min salat alf rak'atin fi kulli yawm. These tasbihat to me is more beloved, is more revered than praying 1,000 rak'ats of salat in one day. That is how important these tasbihats are. And this is not only bounded to Shia brothers. Our Sunni brothers also have the tasbihat. But what is the truth of the salat? Let me ask my question this way. What is the truth and the spirit of every act of worship that we do? What should this salat do to us? What type of effect and impact should this salat have on us? It should get us closer to our Imam of time. If we do pray our salat, yet we feel zero connection or lack of need of having any sort of connection to our Imam of time, that means our salat is not helping us. See, the salat has an appearance. Getting up, doing takbir, bending to the ruku, going to the sajda, prostration, doing tashahhud, doing salam. All of these are the appearing face of this salat, but this is not the batin. This is not the spirit of the salat. The spirit of salat is wilaya. Is the wilaya of Rasulullah and Amir al-Mu'mineen all the way to our beloved Imam of time. This salat is what that shaitan did not pray for 6,000 years. He was worshipping.
He was worshiping so well, so professionally, for 6,000 years. What is 6,000 years? It is equivalent to 60 times 100. Imagine someone is having 100 years lifespan, or maybe 110 years. And let's say the first 10 years of their life, they spend it in playing as a child. And from age 10, they started praying salat and did all of the ibadat. 100 pure years of worshiping. Multiply that by 60 people. That's what Shaitan as one individual did. 6,000 years of worshiping Allah without wilayah. That Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show us how dangerous that can become. What is the true color of worshiping without having that spirit of wilayah? What did Allah do? He tested Shaitan. There is no way to escape tests of Allah. There is absolutely no way to go around the tests of Allah subhanahu wa ta'ala. It is in the Holy Qur'an. Once you claim that you have faith, once you claim that you have embraced Islam, then you're going to be tested. Once you claim that you love Imam Hussein alayhi salam, you are going to be tested. Shaitan was tested. Iblis was tested. After all these years, Allah subhanahu wa ta'ala puts him in front of a piece of clay, and says, respect him. Do sajda to him. This is Adam, an embodiment of a perfect human being, an example of insan kamil. A resemblance of Imam. Guess what he said? He said, you know what? I worshipped you all these years. But he is created from clay and I am from fire. And therefore I will not be respecting him. Bowing down in prostration, not in terms of worshiping, but respecting, confessing the magnificence of creation of Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't do it. Allah subhanahu wa ta'ala said, get out. Pack up and leave. You can't be here anymore. Get descended to the earth. The conversation continued. He said, I'm gonna try my best to deceive every single human being, all of the children of that Adam. I will try my best. So that what do? I do not let them to go on the Siratul Mustaqim. And what is Siratul Mustaqim? It is the true Islam, which is the Islam of the Holy Prophet that was completed by the announcement of Wilayah of Amir al-Mu'minin on the day of Qadir. If they want to even become Muslim, let them be. I will not let them follow their Imam. So this is one of the agendas of Shaitan, especially in the ending times, to destroy our relationship with our Imam of time. Because once your relationship with your Imam is ruined, then your deen and the religion that you have is going to be a fake one. Your salat is going to be an empty salat. It's going to be an act of worship, a ritual that you're doing just on the basis of a habit.
I'm praying so that I do not deserve hellfire. Come on. This is not what salat was meant to be. I'm just praying because it's a value in the community that I have grown up in. People value someone who prays. That isn't enough. The connection between Sharia, religion, and Tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, is the wilaya. If wilaya is removed from these two, Tawheed will be a fake Tawheed. There are going to be people out there who claim that they're inviting you to God. Fakely. Fakely. There was a study that was done a long time ago. About 60% of the people said that they do not believe in any religion, but they do believe that there is a God. We can all feel and sense it. Even those who are claiming to be atheists, ask them if you are left stranded in the middle of a desert, in the middle of a night, absolute darkness, absolutely no one around you. Your car, your Tesla car has ran out of battery. Your phone is not working. Who are you gonna call? That superior power that you're calling is God. But what is your way to reach that God? In Shia Islam, in Islam we say it is the wujud of the Imam. It's the wujud of the Holy Prophet and the wujud of Imam after the Prophet. That's why we have this hadith, this key from the Holy Prophet, that man mata, whoever passes away, walam ya'rif imam zamana, and yet does not know, does not recognize who is their Imam of time, has died a death of ignorance. Mata mitatan jahiliya. The more your ma'rifah of our Imam of time increases, the lesson your ignorance will be. And vice versa is true. The less you know or we know our Imam, the more ignorant we are. There's a balance. Have you looked at battery icon on your phone? There's no gray shady area. Either you have 40% battery or you don't have 60% of the battery. There's no shady area. There's a clear cutting line. Either you know the Imam or you don't know the Imam. Either you accept his wilaya or you're accepting the wilaya of others. Whoever they might be, they are taghut. That's why in this beautiful Ziarat Jama'a Kabira that I was waiting to talk about tonight, it says فَمَّأَكُمْ مَأَكُمْ لَا مَأَ غَيْرَكُمْ. Whoever is with you, then they're not with others. Either we are with Amir al-Mu'minin alayhi salam and on the path of Sayyid al-Shuhada, following our beloved Imam of time, or doesn't matter where we are. You're not here. That have excess amount of prayers and fastings. You're not here. Do you think those who came to Karbala to fight against Imam Hussein alayhi salam, none of them were praying, they were all drinking? Do you think that was the case? If that was the case, things would have been so clear for people to choose the right from the wrong.
It was difficult, brothers and sisters. Only those who stayed purified from the love and attachment of this dunya and emptied their heart from the wilaya of others were able to help our beloved Imam Hussain alayhi salam. Only them. Wahab was a Christian. Yet on those final moments, he was able to join the army of the Imam. Zuhair was someone who was following Uthman. Yet he was able to join the army of the Imam. And the list goes on. On the other side, Hur, as you all know, Hur ibn Yazid al-Riyahi, he was a commander. He was able to join. On the other side, do you think all those who came to Karbala were the absolute enemies of Ahlul Bayt by their tongue? Many of them came from Kufa. The Kufa that was once governed and led by the administration of Amir al-Mu'minin alayhi salam. So they knew who Hussain ibn Ali was. But things was not clear for them. And our test is on the way. Don't think you can escape the test. The only way to pass this test is to increase our ma'rifah towards our Imam of time. Knowing him, knowing his status, knowing the status of the Waliullah, and more importantly, knowing what he wants from us, so that we can offer our aid in the same direction as his movement is proceeding, as his agenda is going on. What does that mean? Many of the people confessed and expressed their love for Imam al-Mujtaba alayhi salam. And they claimed that they love Imam al-Mujtaba alayhi salam. The danger of Muawiyah came on the way. And there was a big confrontation. In one night, the deputy in charge of the army of Imam Mujtaba, whose name is Ubaidullah ibn Abbas, look his name up on Google. He was the second person in the army of Imam al-Mujtaba alayhi salam. In one night, with 4,000 to 8,000, the narrations are different, army men, he fled to the side of Muawiyah. And then Imam signed that treaty. And they came to the Imam. The goal of the Imam was to safeguard the Islam of the Holy Prophet and have it reach us today. They came and said, Ya Mudhill al-Mu'minin, O humiliator of the believers and faithful. They don't know the Imam. Why didn't you fight with Muawiyah? The very same people when Imam Hussain alayhi salam did qiyam and had risen against the atrocity and the tyranny, the very same people came to him and said, why are you doing this? Stop. Give up. You're breaking the unity. You are a threat to the national security. Don't do that. Oh, one day we told you to calm down. You were asking us to get up and fight. One day, فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, get up, we're going. It's time to help.
You know what? In one of these stations, Imam asked someone, the individual that on purpose I don't want to mention their name, Imam said, فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, come and join us. He said, you know what? I have got swords, very good horses, spears, shields, you name it. I can give them all to you. Imam said, I don't need any of them. I need you. Our Imam of time needs every one of us. He doesn't need our money. He doesn't need our houses. He doesn't need our degrees. He needs us very first. If we are there for him, then everything that we have can come to help. Then our degree can help him. Then whatever that we have can help him. But be there by your heart. One of the ways and means to increase our ma'rifah to our Imam of time is this beautiful legacy of our 10th Imam, Imam Hadi alayhi salam. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In the Ziarat Jami'a Kabira. A ziyarah that many of you might have recited it before. If not, it's something that we have to make personal connection to. We have to allocate time understanding this ziyarah. This is the best and the most complete ziyarah that has all of the ma'arif that we need to know in terms of the wilaya of Ahlul Bayt and the status of Imam. It has 4 sections. The beginning and the commencement of Ziyarat Jami'a Kabira starts with salams. Assalamu alaykum ya Ahl Bayt al-Nubuwwah wa mawdi' al-Risalah wa mukhtalaf al-Malaika wa ma'dan al-Hikmah. If you meet someone for the first time, or at the beginning of every time you meet someone, you say salam to them. And you call them by their attributes. For example, someone is a doctor, you say Salam Dr. Muhammad. Someone's a sheikh, you call them by their title. And once you mention their name or their title, you are conveying this message that you recognize who they are. You respect who they are. And then in the beginning of Ziyarat Jami'a Kabira, you start saying salams and at the same time confessing the special attributes of Imams alayhi salam, the Holy Prophet and the Ahlul Bayt alayhimus salam, that is only for them, not for anyone else. Assalamu alaykum ya Ahl Bayt al-Nubuwwah wa mawdi' al-Risalah wa mukhtalaf al-Malaika. And every part of these salams end with wa rahmatullahi wa barakatuh, then another salam, then another salam. And each of these salams contain a special set of qualities that only Ahlul Bayt alayhi salam deserve those titles. It's only pertaining them, not anyone else. And then after that, and inshallah, if we get the chance, we will talk about these salams on the coming nights. Recite the salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. And then shahadat, witnesses. You say ashhadu, and at very first you say ashhadu an la ilaha illallah, and then you bear witness that the Holy Prophet is our messenger, and then you start the shahadat, or bearing witness that I believe this is your status, this is your status, this is your status. You continue on. And there's a good news. Sayyid Jawad Wahidi has told me that inshallah after the month of Safar, you guys are going to start recitation of Ziyarat Jami'a Kabira in MOMIN Center, and that is a very good news to me. Not many centers
around the globe have that opportunity. So inshallah, once that is started, take it very seriously, make sure you take the advantages. And then after that, after all these shahadat, ashhadu Allah, ashhadu an ushhadullah wa ushhadukum, so on and so forth, we get to the third part, where you start confessing your belief to Ahlul Bayt alayhimus salam. By these statements, at the very beginning you say, Bi abi antum wa ummi wa ahli wa mali wa usrati. May everything that I have, all these blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed me with, be spent for your cause. My parents, my offspring, my worldly possessions, my wealth, my reputation, you name it. And then you start confessing or confronting or bringing to the attention of the Imam what you believe or what should we believe about the status of the Imam. Very important part. And at the very, very end, you end with a dua. Recite the salawat. And if this dua was from anyone but an infallible Imam, these last part, the dua that we recite, we wouldn't have taken it or accepted it. It says, these du'as say, if I have found anyone closer to Allah subhanahu wa ta'ala, or any path that would get us close to Allah subhanahu wa ta'ala better than your path, I would have definitely taken that. We're not biased or we do not have any prejudice. There's a reason behind the love that we have for you, Ya Ahl Bayt al-Nubuwwah. And then at the very end, this ziyarah ends with this term that I want to talk about. And that is, As'aluka an tudkhilani, after all these, fi jumlatil arifina bihaqqihim. From, I ask you, so I beseech thee in their names, to admit me in the circle of wise and pious people who on account of them are near around them. وَبِحَقِّهِمْ وَفِي زُمْرَةِ الْمَرْهُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ, and those who are included in their intercession. إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. After saying all this, after this entire ziyarah, just two requests. Make us to increase our knowledge, admits us amongst those who have irfan of the Imam, and then by that, include us amongst those who get benefited from their shafa'ah, inshaAllah. Should we continue on Ziyarah Jamia Kabira on the coming nights, or should we change topics? Allahumma salli ala Muhammad. Salam alayka ya Abu Muhammad, ya Hasan ibn Ali, أيها المجتبى يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا. Once visiting Karbala on the day of Arba'in, you see the flow of the crowd everywhere you look. All of this way, all of these paths ending to Karbala are filled with the lovers of Imam al-Hussein. You look around, there is no empty space for anyone else to join. May my life be sacrificed for you, Ya Hassan ibn Ali. Once we come to Karbala on our feet, once we walk from Najaf to Karbala, yet we regret that you do not have a shrine, that your vicinity and graveside has no shade, has no visitor, Ya Hassan ibn Ali. That your grave is almost like the grave of your mother Fatima az-Zahra. Junada says, I went to Imam al-Mujtaba in his final moments. I saw that there is a container in front of the Imam. Imam is throwing up blood with pieces of flesh. As the poison had got him down, Junada said, Ya Mawla, why aren't you going after treatment? Imam al-Mujtaba said, Junada, there is no treatment for death. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Junada is a very smart man, he's a very wise man. He goes forward and asks Imam on his final moments in that situation, Ya Imam, Ya Mawla, a'idhni, give me a piece of advice. Imam says, Junada, this world will go, it's so temporary. في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. In the haram of this dunya there is punishment. In the halal of this dunya Allah subhanahu wa ta'ala takes serious account of your Junada. Do not take this dunya so seriously. And Imam continued, and after that the riwayah ends here with this term, with this phrase that Imam said to Junada, Junada, I want to be alone. It's time for you to leave. My understanding and my feeling is that maybe Imam sensed that Lady Zainab is about to arrive. Imam al-Mujtaba didn't want any non-mahram to be there. Ya Hassan ibn Ali, where have you been in Shah? Where have you been, Ya Ghayrat Allah, in the bazaar? All of your followers act only on your call, whether you sit or stand, the flag will never fall. For us betrayal is the most shameful.
Hassan. We are so grateful that since the cradle we have been singing the name of Hassan. We have been singing the name of Hassan. Sallallahu alayka ya mujtaba. Sallallahu alayka ya. Sallallahu alayka ya mujtaba. From Bab al-Hasan, the gate named after Imam al-Hasan, we enter the shrine of Sayyid al-Shahada, placing our hands on our chest out of respect, closing our eyes, imagining we are invited to be in Karbala on this night. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati halad bifanaik alayka minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiya al-laylu wan-nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahd minni liziyaratikum. All together, assalamu ala Husayn wa ala Ali ibn wa ala awlad wa ala ashab. Assalamu alaykum ya ahl bayt an-nubuwwah jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. इकराम इंशाल्लाह आप तशरीफ़ रखिए और अभी हम मौलाना सैयद एहतेशाम साहब ज़ैदी को मैं भी दावत दूंगा मेंबर पे उर्दू मजलिस के लिए। इससे पहले बस दो ऐलानात। बरोज़ इतवार मजलिस बस सिलसिले शहादत हमारे 8वें इमाम गरीब अल-गुरबा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मुनक्किद की जाएगी। बाद मजलिस जब ये ताबूत भी बरामद होगा, आप तमाम मोमिन मोमिनात से दरख्वास्त है कि उसमें वक्ती पाबंदी के साथ शिरकत करें। और जैसे कि मैंने ऐलान किया है, कल इंशाल्लाह 40 वॉक है जो बाद नमाज मगरिबैन इंशाल्लाह अलम गाजी अबू फज़ल अब्बास अलमदार से शुरू होगा और पूरे मोमिन के पीछे के तरफ से रास्ते चलते हुए मेन गेट की तरफ तक आएगा। आप तमाम मोमिन से दरख्वास्त से शिरकत करें। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना सैयद एहतेशाम अब्बास ज़ैदी साहब से कि वो उर्दू मजलिस पढ़ने के लिए मेंबर पे तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जो हजरात बाहर हैं उनसे दरख्वास्त है मेहरबानी करके वो हॉल में आ जाए और जो हॉल में उनसे दरख्वास्त है कि जितना भी हो सके मेंबर के करीब करीब तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। बार दिगर बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बार दिगर बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नारे तकबीर। मिलके सब आवाज लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथ बुलंद करके आवाज
نجف تک جانی چاہیے. نعرہ حیدری بار محمد و آل محمد صلوات. آقا بسم اللہ آ جائیے. بسم اللہ. میں آپ کا اعلان کر چکا تھا جی. بار دیگر بآواز بلند صلوات. مومن سے اعتماد سے پھر درخواست کروں گا ممبر کے قریب آئیے. جزاک اللہ. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. کر لیں گے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعین وخالق السماوات والارضین وباعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک سیکنڈ آپ حضرات صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مل جل کے صلوات پڑھیے. یہ جتنا بھی اسپیس ہے فرش اعضاء پر یہ بھرا ہوا ہے، اس کو خالی نہ سمجھیے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس میں اپنی جگہ نہیں بنا رہے. ہم اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں جو کہی جانے کے قابل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دینی مراکز کو کس حیثیت سے دیکھنا شروع کیا ہے.
یہ مقدمتاً ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کس حیثیت سے دیکھنا شروع کیا ہے؟ آیا ہم اسے ایک اسپاٹ سمجھتے ہیں کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی مشغولیات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو روحانی سکون دینے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں؟ اور یہ روحانی سکون دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے، یہ کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ آپ آزاد خانے میں بھی نہیں آتے، مجلس میں بھی نہیں آتے، ملاقات نہیں ہوتی آپ سے، تو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، مختلف کمروں میں لوگ بیٹھے ہوئے یا کھا رہے ہوتے ہیں یا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. آپ نے سوچا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرش اعضا بچھایا گیا ہے کس لیے؟ فرش اعضا اس لیے بچھایا گیا ہے کہ آپ اور ہم جو ہے وہ اس مجلس حسین میں شرکت کریں کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے. ہمارے ذہن سے یہ بات گویا نکل گئی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ دنیا کی چکا چوند میں اپنے آپ کو گم کر لیا ہے. کبھی تھوڑی سی فرصت مل جاتی ہے، اور اگر دنیاوی کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اسے اپنے اس مجلس کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. وہ کام ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایام عزا میں عزاداری ہمارے لیے سال بھر کی بات نہیں ہے. ایام عزا میں بھی عزاداری ہمارے لیے اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. یہ چیز جو ہے وہ عام طور سے دیکھنے میں آتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب جو ہمیں دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، جاب دے رہا ہے، جو ہمیں کام دے رہا ہے، وہ خدا نہیں ہے، کوئی اور ہے. اگر ہم نے یہ یقین کر لیا کہ خدا نہیں ہے کوئی اور ہے، تو ہم نے کفر کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہی ہے جو ہمیں رزق پہنچانے والا ہے، تو ہم خدا کے ان بندوں کے تذکرے میں شرکت کیوں نہیں کرتے جو خدا تک پہنچانے والے ہیں، خدا تک پہنچانے والے ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد دعائے رزق ہم سے پڑھائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ تم اسے پڑھو. انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر اس دعائے رزق کے اوپر گفتگو ہوگی کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کیوں ہے، صبح کی نماز کے بعد کیوں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دن بھر کی مصروفیات میں اپنے آپ کو سے فارغ ہو جاتے ہیں مصروفیات سے، تو اب عشاء کی نماز کے بعد ہم آگے کے دن کا پروگرام بناتے ہیں. اور اس پروگرام میں آپ جس دنیا کے اندر رہتے ہیں وہ دنیا اس طرح کی ہے کہ آج آپ سے کہا جائے کہ آپ فائر ہو گئے تو دوسرے دن آپ وہاں نہیں جا سکتے. ایسی دنیا میں کہ جہاں آپ سے کہا جاتا ہے آج جو ہے وہ آپ کو جاب کے اوپر نہیں آنا ہے، تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. ایسے موقع کے اوپر آپ کو کس کے اوپر بھروسہ ہے اور کس کا سہارا ہے؟ کس پر بھروسہ ہے؟ لامحالہ آپ کو اس کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا جس نے آپ کے وجود کو خواہشات کا مرکز بنایا ہے. بھوک آپ کے وجود میں رکھی ہے، اور اگر آپ کے وجود میں بھوک رکھی ہے تو وہ اس بھوک کو مٹانے کا بھی سامان کرتا ہے. اور اگر مٹانے کا سامان کرتا ہے تو اس سے کیوں نہیں لو لگائی جاتی؟ اس کے اوپر کیوں نہیں بھروسہ کیا جاتا کہ جو ہمارے رزق کا
انتظام کرنے والا ہے. ہم ان راہوں کے اوپر دوڑنے لگتے ہیں کہ جن کے ٹوٹنے کا بھی یقین ہے ہم کو, جن کے بند ہونے کا بھی یقین ہے ہم کو کہ یہ راہ بند ہو جائے گی, لیکن وہ راہ جو کبھی بند ہونے والی نہیں ہے اس کا یقین نہیں رکھتے, اس کا یقین نہیں رکھتے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اسی لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پروردگار سے جوڑیں, ہمیں ہمارے پروردگار سے جوڑیں, وابستہ کریں. جس قدر ہم اپنے ان انبیاء اور مرسلین کی طرف توجہ کریں گے اسی قدر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ رزق دینے والا کون. جناب موسیٰ ایک مثال ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. کل جناب موسیٰ سے متعلق کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں کی جائے گی کہ جناب کیا وجہ ہے کہ جناب موسیٰ کا تذکرہ 135 یا 37 مرتبہ قرآن میں ان کا نام آیا ہے, قرآن مجید میں, اور 30 سے زیادہ سوروں میں ان کا نام آیا ہے, اور ہم سے بالکل ہی نزدیک بالکل ہی نزدیک, یعنی امت پیغمبر اسلام سے بالکل نزدیک جو امت ہے اسے امت بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, اور امت بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں ہے. جناب موسیٰ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کو کانفرنس ہو رہی ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے, پتہ چل گیا ہے کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جو فرعون کو قتل کرنے والے ہیں, لہذا آپ کو قتل کرنے کے لیے کمیٹی بیٹھ گئی ہے, آپ یہاں سے فرار کر جائیے. وہ مومن کی جو اپنے ایمان کو چھپاتا ہے وہ پیغمبروں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے. پہنچ گئی بات یا نہیں؟ وہ مومن جو ضرورتاً اپنے ایمان کو چھپاتا ہے وہ پیغمبروں کو آغوش میں پروان ہی نہیں چڑھاتا بلکہ ان کو زندگی عطا کرتا ہے. تو اگر موسیٰ کو زندگی عطا کرنے والا وہ ہے جو اپنے ایمان کو چھپاتا ہے, تو محمد عربی کو زندگی عطا کرنے والا بھی کوئی ہے جو اپنے ایمان کو چھپاتا ہے. صلوات پڑھیں. آپ بے سر و سامانی کے ساتھ مصر سے نکلے, ریگستانوں کا سفر کیا, کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں تھا, درختوں کی پتیاں اور زمین سے اگنے والی گھاس کو کھا کر کے 8 دن مسلسل پیدل سفر کیا, یہاں تک کہ مدین پہنچ گئے. مدین جب پہنچے تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت سی بھیڑیں ہیں, جانور ہیں, ایک کنویں کے اوپر کچھ لوگ جمع ہیں اور ان بھیڑوں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. کنارے 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو ان کی بھیڑوں سے جدا کر رہی ہیں کہ کہیں وہ آدمی جو لوگ ہیں ان کی بھیڑوں سے ان کی بھیڑیں متصل نہ ہو جائیں اور پانی نہ پی لیں, کہ ان کا احسان ہمارے اوپر لدے. جو ناشناس ہوتے ہیں باحیا لڑکیاں ان کے احسان کو قبول نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں آپ کہ کہیں وہ اپنا احسان جتا کے حق نہ طلب کرنے لگیں. کنارے کر لیا تھا اپنی دمبیوں کو. جناب موسیٰ یہ دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو اور یہ تمہارے دمبیاں جو ہیں وہ ان کو ہکا کر اپنی طرف کر رہی ہو. انہوں نے کہا کہ ابونا شیخ کبیر,
میرے بابا بوڑھے آدمی ہیں اور ہم ہی بھیڑیں چراتے ہیں، جانور چراتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کی بھیڑوں میں اپنی بھیڑیں مخلوط نہیں کر سکتے۔ کنارے ہی ایک کنواں اور تھا جس کے اوپر بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا۔ جناب موسیٰ نے آگے بڑھ کر کے جو پتھر جو ہے وہ کئی آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کنویں کا دہانہ کھول دیا اور بہت ہی سنگین ڈول کے ذریعے پانی نکال کر کے ان لڑکیوں کی دمبیوں اور جانوروں کو پلایا اور انہیں رخصت کیا تو ایک درخت کے نیچے آ کر کے لیٹے۔ اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے یہ فرمایا کہ پالنے والے، اس وقت جو تو میرے اوپر نازل کرے میں اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ جو کچھ بھی تو نازل کرے، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کئی دن کے بھوکے تھے، ذہن میں روٹی کا تصور تھا کہ کہیں سے روٹی مل جائے تاکہ بھوک ختم ہو۔ یہ دعا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکی ان دونوں میں سے آئی، جاءت ہو علی استحیاء، شرماتی ہوئی آئی اور یہ کہا کہ ان ربی یدعوک، میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ اس بات کا اجر دے دیں جو آپ نے ہماری دمبیوں کو پانی پلایا تھا۔ جناب موسیٰ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی اس نے آگے قدم بڑھایا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تم ہمارے پیچھے چلو۔ اس کا لباس ہوا سے اڑ رہا تھا۔ یہ نبیوں کی دنیا ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ یہ انبیاء کی دنیا ہے، ہماری دنیا نہیں ہے کہ ہم جس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا تم پیچھے چلو، کہ اولاد یعقوب اپنی حیا کی بنیاد کے اوپر خواتین کے پیچھے نہیں چلتے، عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ اور اگر میں کہیں ادھر ادھر کجمج ہو جاؤں، ٹیڑھا سیدھا یعنی راستہ بدل دوں، تو تم مجھے پتھر کے مار کے اشارہ کر کے بتانا کہ راستہ ادھر سے ہے۔ ہم کہیں اور ہی چل رہے ہیں، کسی اور دنیا میں ہیں، نبی ہمیں کسی اور دنیا کی طرف تعلیم دے رہا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی ضروری آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ بنی اسرائیل آج بھی ہیں، اور آج بھی ان کا وہ تماشا جو انہوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا، آج بھی تمام اولاد انبیاء کے ساتھ ان کا تماشا جاری ہے۔ اس بات کو یہیں روکیے گا، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کروں گا۔ جناب شعیب کے یہاں جناب موسیٰ پہنچے۔ یہ دو بیٹیاں جناب شعیب کی تھیں، اور جناب شعیب نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے پوری داستان سنائی۔ داستان سنانے کے بعد جناب شعیب نے کہا نجوتا من القوم الظالمین، آپ ظالموں کے چنگل سے نجات پا گئے، مصر کی حکومت یہاں نہیں ہے۔ کیا تصور تھا؟ پالنے والے میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دے۔ اتنے میں یہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ اب آپ امن و امان سے یہاں رہیے، آپ کو کوئی اذیت پہنچانے والا نہیں ہوگا، کہ ان میں سے ایک بیٹی نے یہ کہا جناب شعیب کی، یا ابت استاجر ہو
ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے بابا اسے خدمت کرنے کے لیے رکھ لیجئے، اس آدمی کو خدمت کرنے کے لیے رکھ لیجئے۔ یہ خدمت گزار دو صفتیں رکھتا ہے۔ بہترین خدمت گزار وہ شخص ہے کہ جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ جناب شعیب کی اس بیٹی نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ جو پتھر تھا کئی انسان اسے اٹھا نہیں سکتے تھے، انہوں نے اکیلے اسے اٹھا لیا، یہ ان کی قوت کی علامت ہے۔ کہ قوت کی علامت تو بیان کر دی، امانت داری کی علامت کیا ہے؟ کہ امانت داری کی علامت یہی ہے کہ میں آگے چلنے لگی تو کہا مجھ سے پیچھے چلو، تاکہ نامحرم کے وجود کے اوپر ہماری نگاہ نہ پڑنے پائے۔ ہم اولاد یعقوب یہ عمل انجام نہیں دیتے۔ یہ امانت داری کی صفت ہے کہ دوسرے کی محرم کے اوپر نگاہ نامحرمانہ نہ ڈالی جائے۔ امانت داری، دیکھیے ہم پتہ نہیں کہاں کس دنیا کے اندر یہ لفظیں بیان کر رہے ہیں، کس دنیا کے اندر کہ جہاں اس حقیقت کا کوئی مول نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ جناب شعیب نے کہا کہ انی انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کی شادی کر دوں، ایک سے آپ کی شادی کر دوں۔ الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، مہر کیا ہے اس کا؟ مہر یہ ہے کہ آپ میرے جانوروں کو 8 سال تک چرائیے اور میری کھیتی کی نگہبانی کیجیے۔ سمجھ میں آیا کیا ہے؟ اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو قرآن میں جو شادی کی تصویر پیش کی ہے وہ یہی تصویر ہے۔ میں آپ کی اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا مہر یہ ہے کہ آپ 8 سال تک ہمارے یہاں خدمت گزاری کیجیے، اور اگر آپ 10 سال تک خدمت گزاری کیجیے گا تو یہ 2 سال آپ کے ہوں گے، آپ کو پروفٹ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن نے کیا کہا؟ اچھا یہاں ہم نے یہ بات یہاں تک کیوں چھیڑی؟ اس لیے چھیڑی ہے کہ جناب موسیٰ نے ان لڑکیوں کی دمبیوں کو پانی پلانے کے بعد درخت کے نیچے آ کے لیٹ کر کے یہ کہا تھا، پالنے والے اس وقت جو تو میرے اوپر نازل کرے میں اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ اور تصور یہ کیا تھا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ تصور کیا تھا کہ مجھے روٹی چاہیے۔ موسیٰ کو روٹی کی طلب تھی، روٹی پکانے والی بھی مل گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کیا ہے آخر؟ کبھی ہم نے سوچا اس کے اوپر؟ روزی تنہا پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، رزق تنہا پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جو تصور کرتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ عطا کرنے والا خدا ہے، اس سے زیادہ عطا کرنے والا۔ اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں اور اپنی شخصیت کو دیکھیں تو اس سے کہیں، یعنی ہر انسان اس بات کو سوچے تو محسوس کرے گا کہ ہم جس لائق تھے اس سے اچھا خداوند عالم نے ہمیں دیا۔ ہر انسان اپنی اپنی جگہ کے اوپر سوچے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ ہم جس لائق تھے اس سے کہیں بڑھ کے ہمیں پروردگار عالم نے دیا۔ یہ عطا اس کی ہے، ہم یہ محسوس ہی نہیں کرتے،
ہم یہ محسوس ہی نہیں کرتے۔ رزقی کے معاملے میں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قارون شاگرد تھا جناب موسیٰ کا۔ جناب موسیٰ نے اپنے بعض شاگردوں کو علم کیمیا عطا کیا تھا، 1/3 علم کیمیا قارون کو بھی سکھایا تھا۔ اس نے کیا کام کیا، باقی جو 2 جناب موسیٰ کے شاگرد تھے ان سے بھی سیکھ لیا، مکمل علم کیمیا حاصل کر کے اس نے سونا بنانا شروع کیا اور بہت کچھ دولت کمائی، بہت کچھ دولت کمائی، یہاں تک کہ قارون بن گیا تاریخ کا سب سے مالدار شخص۔ تب اس سے یہ کہا گیا کہ جو پروردگار عالم نے تجھے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے بندوں کے لیے بھی خیرات کیا کر، اللہ کے بندوں کے لیے بھی خیرات کیا کر۔ اس نے کیا جواب دیا، اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ کتنے افراد ہیں کہ جو کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کا ماحصل ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اس منزل کے اوپر پہنچایا، اس کا ماحصل ہے کہ ہم اس منزل کے اوپر پہنچے ہیں۔ یہ جو گاڑی ہمارے پاؤں کے نیچے ہے یہ ہمارے علم کا ماحصل ہے، یہ جو مکان ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمارے علم کا ماحصل ہے، یہ جو عزت آبرو ہے ہمارے علم کی بنیاد کے اوپر ہم کو عزت مل رہی ہے۔ جبکہ یہ بھول گیا یہ جو علم ہے، یہ جو عزت ہے، جو یہ کمال ہے عطائے پروردگار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، خدا کی عطا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تم علم حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر عقل و شعور خدا کی طرف سے عطا نہ ہوتا، اگر عقل و شعور خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ لوگ یہ دیکھتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہم کو بھی قارون کی طرح سے دولت مل جاتی۔ لیکن دوسرے ہی دن جب لوگوں نے دیکھا کہ قارون زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے اپنے ظلم کی بنیاد کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون نہیں بنایا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون نہیں بنایا۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ دولت اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ اپنے جیسوں کا خیال کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے، اور جب اپنے جیسوں کا خیال جو فقیر ہوتے ہیں خیال چھوڑ دیتا ہے تو خداوند عالم اسے زمین میں دھسا دیتا ہے اس کے مال و منال اور اس کے خزانے کے ساتھ۔ کتنا بڑا دولت مند تھا، 40 پہلوان اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا کر کے چلا کرتے تھے، اور جب خدا نے زمین میں دھسایا تو اس کا نام و نشانی مٹ گیا۔ ہم سے جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم کو اگر خداوند عالم نے عزت دی ہے، آبرو دی ہے، بڑا پن دیا ہے تو تم اپنے اس بڑا پن کو اپنے بھائیوں کے لیے بھی استعمال کرو، اپنے عزیزوں کے لیے بھی استعمال کرو۔ اسی لیے ہمارے اوپر جو حقوق معین کیے ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے حقوق معین کیے ہیں کہ جو ہم سے خونی رشتہ رکھتے ہیں، خونی رشتہ ہم سے رکھتے ہیں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی اور ہم جو ہے وہ اپنی منزل کے اوپر نہیں آئے۔ زمانہ بہت تیزی سے گردش کر رہا ہے اور ہم بہت تیزی سے اسی بہاؤ کی طرف چلے جا رہے ہیں کہ جس بہاؤ کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں نہیں جانا ہے۔ آج جو ہے زندگی کے حالات اتنے گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ زبان بھی مسخ کی جا رہی ہے، زبان مسخ کی جا رہی ہے۔ جو زبان مسخ کی جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ نہیں؟ رچ زبان ہونے کے باوجود زبانیں جو ڈومینیٹنگ لینگویج ہے وہ دوسری زبانوں کو کھا رہی ہیں، نہ صرف کھا رہی ہیں بلکہ ان کی تہذیبوں کو کھا رہی ہیں۔
ہم اپنے لیے روتے ہیں. کیا یونیسکو نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی زبان اردو ہے، اور ہم اردو ماحول میں پروان چڑھنے والے، جو ہمارا سرمایہ ہے، ہماری تہذیب اس کے اندر ہے، اسی زبان سے سوتیلا برتاؤ کرنے لگے، سوتیلا برتاؤ کرنے لگے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ تہذیب جو ہمیں بزرگوں سے ملی تھی وہ تہذیب ختم ہو جائے گی. اور آپ اگر باپ ہوں یا دادا ہوں یو کی حد پہ آ جائیں گے، آپ کی حد سے یو کی حد پہ آ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یو بولنے والے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، بولنے والے کا باپ بھی ہو سکتا ہے، بولنے والے کا دادا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عزت، شرافت، بزرگی، اخلاق دوسری زبان ہماری اپنی زبان کی کھا رہی ہے. ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اسی عزائے حسین نے ہماری اس زبان کو اب تک زندہ رکھا ہے. اسی عزائے حسین نے ہماری زبان کو اب تک زندہ رکھا ہے. اگر عزائے حسین سے وابستہ رہے تو یہ زبان بھی سلامت رہے گی، زندہ رہے گی. اور اگر یہ زبان زندہ رہے گی اور آپ اپنے بچوں کو یہ زبان وراثتاً دے کر کے جائیں گے تو اپنا ادب بھی دے کے جائیں گے، اپنی تہذیب بھی دے کے جائیں گے. اپنا ادب بھی دے کے جائیں گے، اپنی تہذیب بھی دے کر کے جائیں گے. آج فرعونوں کے زمانے کی زبان ہم کو سکھائی جا رہی ہے. کیسے؟ موبائل سب کے پاس ہے نا، بہت سے ایسے اشارے اس کے اندر موجود ہیں کہ جو زبان کا کام کرتے ہیں، جملوں کا کام کرتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جو جملوں کا کام کرنے والے اشارے ہیں، ان کو کیوں رائج کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ چاہتے ہیں زبانوں کا گلا گھوٹیں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ انسان ہے اور اس کی زبان، جب زبانوں کا گلا گھوٹا جائے گا تو تہذیبوں کا گلا بھی گھٹ جائے گا. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ زبانوں کا گلا گھٹے گا تو تہذیبوں کا گلا بھی گھٹے گا. انگلش ہی کو لے لیجئے، شیکسپیئر کے ہاں جتنی تہذیب اس کی زبان میں پائی جاتی ہے، اگر اس زبان کو اشاروں کی زبان میں تبدیل کر دیا جائے تو انگلش کی وہ تہذیب جو شیکسپیئر کے ہاں پائی جاتی ہے وہ ختم ہوگی کہ نہیں؟ ایسے ہی اردو بھی ختم ہو جائے گی، ایسے ہی دوسری لینگویج بھی ختم ہو جائے گی. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے ایک زبان کو اپنے لیے محفوظ رکھا ہے، ایک زبان کو محفوظ رکھا ہے. اور وہ زبان کون سی زبان ہے؟ وہ زبان اللہ کی کتاب کی زبان ہے. اللہ کی کتاب کی زبان. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان وہ زبان ہے کہ اس کے خلاف جتنی بھی محاذ آرائی کی جائے، جتنی بھی مورچہ بندی کی جائے، یہ زبان ختم ہونے والی نہیں ہے. عربی مسلمانوں کے زمانے کی زبان نہیں ہے، عربی جناب آدم کی زبان بھی ہے. اور جناب آدم کے بعد ان کی اولاد میں یعرب ابن قحطان وہ شخص گزرا ہے کہ جس نے عربی کو رائج کیا ہے پورے عرب میں. اور عرب اپنے آپ کو قحطانی کہتے ہیں. جو عرب والے جو عرب کے ماحول میں رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ عرب والے اپنے آپ کو قحطانی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یعرب ابن قحطان نے عربی زبان رائج کی. جو دوسری زبانیں ہیں، سریانی ہے اور عبرانی ہے اور کون سی زبانیں ہیں، یہ بہت بعد کی زبانیں ہیں. عربی پہلی زبان. اور پروردگار عالم نے اسی قیمتی زبان میں اللہ اپنی کتاب نازل کی ہے. اور کتاب کے نازل کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو ہم اپنے نبی کے ذریعے تمہارے
تمہارے درمیان چھوڑ رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول کی اہل بیت۔ پیغمبر نے فرمایا ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ انہما لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کی تفصیل کل انشاءاللہ۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ قرآن نہیں، عربی زبان بھی پہنچ رہی ہے حوض کوثر تک۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یہ عربی زبان جس زبان میں قرآن ہے، یہ قرآن وہاں تک پہنچ رہا ہے، حوض کوثر تک۔ اس کا مطلب دنیا کی جو پہلی زبان ہے وہ عربی ہے، جو آخری زبان ہے وہ بھی عربی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وقت زیادہ ہو گیا اور آپ کی ہماری گفتگو جو ہے وہ ناتمام رہ گئی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عربی وہ زبان ہے، اور عربی سے وابستہ بھی دو ایک زبانیں ہیں کہ جو عربی ہی سے نکلی ہیں۔ عربی کا الفابیٹ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ دو اہم زبانیں ہیں، ایک ہے فارسی، دوسری ہے اردو۔ جب تک عربی زبان زندہ رہے گی، فارسی بھی زندہ رہے گی، اردو بھی زندہ رہے گی۔ جب تک عربی زبان زندہ رہے گی، فارسی زبان بھی زندہ رہے گی، اردو بھی زندہ رہے گی۔ اور اس کی زندگی عزائے سید الشہداء کی رہین منت ہے۔ احسان ہے عزائے حسین کا، عزائے سید الشہداء کا، کہ جس نے ان زبانوں کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ ان زبانوں کو زندہ جاوید بنا دیا۔ اب آپ لاکھ انگلش کی کلاسیں رکھیے، اگر آپ کو عزائے حسین کی واقعی روحانیت حاصل کرنی ہے تو اپنی زبان ہی میں حاصل کر پائیں گے، اس لیے کہ حسین کی زبان عربی ہے، اور عربی کا الفابیٹ فارسی اور اردو میں پایا جاتا ہے۔ جب تک عربی زندہ رہے گی، یہ دونوں زبانیں زندہ رہیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تماشا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ بچوں کو سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ انگریزی میں تقریر کرائیں۔ آپ ایمان سے بتا دیجئے اس میں کتنے بچے بیٹھے ہیں؟ کتنے بچے بیٹھے ہیں اس میں؟ کوئی ہے بچہ اس میں؟ آپ ہی آ کر کے بیٹھ گئے؟ تو جو سرمایہ آپ کے پاس تھا وہ اپنے ہاتھ سے آپ نے کھونا شروع کر دیا ہے۔ جو سرمایہ آپ کے پاس تھا، اردو کا سرمایہ، اور اردو ہی میں شہید مطہری نے یہ کہا ہے کہ دین اسلام کی، دین جعفری کی، دین شیعہ کی 3 زبانیں ہیں، ایک عربی ہے، ایک فارسی ہے، ایک اردو ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی جتنی بھی تصانیف ہیں ان 3 زبانوں میں سب سے زیادہ ہیں، دوسری زبانوں میں بھی ہیں لیکن ان 3 زبانوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ ماحصل اپنی گفتگو کا یہ ہے کہ اگر آپ کو عزائے حسین سے وابستگی رکھنا ہے تو اپنی زبان کو زندہ رکھنا ہوگا تاکہ تہذیب عزائے حسین آپ میں باقی رہے، تہذیب عزائے حسین آپ میں باقی رہے۔ اب آپ اپنے طور کے اوپر غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ میں اس کے دوسرے پہلو کو نہیں چھیڑنا چاہتا آج، اس لیے کہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ ہم یا حسین عربی میں بھی بولتے ہیں، یا حسین فارسی میں بھی بولتے ہیں، یا حسین اردو میں بھی بولتے ہیں۔ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ تو جس طرح عرب سنتا ہے یا حسین اور روتا ہے،
उसी तरह ईरानी भी सुनता है या हुसैन तो रोता है, और उसी तरह उर्दू वाला भी या हुसैन कह के रोता है। समझ रहे हैं? ये ज़बान हुसैन से वाबस्ता है। जो ज़बान हुसैन से वाबस्ता हैं वो विरासतन हम तक पहुंची हैं और सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगी, इसलिए कि हुसैन वारिस आदम भी हैं और हुसैन की अज़ा को जिंदा रखने वाला हमारा आपके ज़माने का इमाम भी है। हमारे ज़माने का इमाम भी या हुसैन सुन करके रोता है, या हुसैन कह के रोता है। हम रोएं या न रोएं, हम किस्मत वाले होंगे जो आंसू बहाएंगे। ये ना सोचिए कि हम जो है वो आ जाएंगे तो आप फर्श अज़ा के ऊपर एहसान करेंगे या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर एहसान करेंगे। आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप फर्श अज़ा पे आएंगे, आपकी आबरू बढ़ेगी कि आप फर्श अज़ा के ऊपर आएंगे। इस फर्श के ऊपर बैठने वाले कौन कौन लोग हैं? वो आसमानी शख्सियतें हैं कि जिन्होंने फर्श की जीनत बनना अपने लिए शरफ समझा है, अपने लिए शरफ समझा है। हर शब जुमा शहजादी कौनैन खुल्द बरी से जमीन के ऊपर आती हैं अपने लाल का मातम करने के लिए, और शहजादी के साथ मुखद्दरात इस्मत व तहारत जो गुज़श्ता हैं वो सब आती हैं। हूरें आती हैं, मलाइका आते हैं, हर रोज़ 4000 फरिश्ते परवरदिगार आलम की इजाज़त से ज़मीन के ऊपर आते हैं, हुसैन की ज़रीह का तवाफ़ करते हैं, और तवाफ़ करने के साथ साथ ये फरिश्ते जब ऊपर जाते हैं तो इनका नंबर फिर कभी नहीं आता, नए फरिश्ते आते हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक बाकी है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जो नजफ़ से करबला की तरफ रवाना हो गए हैं। किन नक़ूश के ऊपर ये इनके पांव पड़ रहे हैं, उन निशानात कदम के ऊपर इनके पांव पड़ रहे हैं जो मासूमीन के निशानात, उन निशान कदम के ऊपर इनके पांव पड़ रहे हैं कि जिन पर हुसैन के ऊपर जान देने वाले चले हैं। अजीज़ों, आज मश्य अरबईन में, अरबईन की चहलकदमी में जो मजमा होता है वो कायनात का बेमिसाल मजमा होता है। कहीं भी दुनिया में इतना बड़ा मजमा नहीं होता। हुसैन के चाहने वाले, इसमें अरबी भी हैं, ईरानी भी हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भी हैं, यूरोप के रहने वाले भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, हिंदू भी हैं जो अपने मखसूस लिबास में आते हैं, ईसाई भी हैं जो बड़ी बड़ी सलीबें लेकर के आते हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि हुसैन की उस कश्ती में सवार हो जाएं जो कश्ती नजात है, जो कश्ती नजात है। अजीज़ों, कितना मजलूम था वो हुसैन जो अपने अजीज़ों को अपने हाथों से उठा उठा करके गंजी शहीदा में ला के रखता था, और जब अकेला हो गया, तन्हा हो गया, तो उसके साथ क्या सलूक किया गया। एक ज़रा तसव्वुर करके देखिए कि चारों तरफ जालिमों और बेहयाओं का नरगा हो, और एक बागैरत इंसान अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को
اس نرغے میں چھوڑ کے خدا کی راہ میں جا رہا ہے، اس نرغے میں چھوڑ کر کے خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر کوئی احساس نہیں ہے حسین کو۔ ہاں اتنا ہوا کہ جب زخموں سے چور زمین کے اوپر آئے اور یہ دیکھا کہ فوجیں ہجوم کر رہی ہیں خیموں کی طرف، تو آواز دی، اے ظالموں ابھی حسین زندہ ہے، حسین کے جسم میں جب تک جان موجود ہے، یا آل ابی سفیان ان کان لکم دینکم فکنتم احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس کوئی دین باقی نہیں رہ گیا ہے تو کم از کم اس دنیا میں آزاد اندیش اور آزاد مرد کی طرح سے، باغیرت انسان کی طرح سے تو رہو، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیموں میں آگ نہ لگاؤ۔ لیکن جب حسین پامال سم اسپاں ہو گئے، خیموں میں آگ بھی لگی، بیبیوں کی چادریں بھی چھینی گئیں، 4 برس کی کمسن کے اوپر کے رخساروں پر تماچے بھی مارے گئے، وہ سکینہ جس نے مسلم کی بیٹی رقیہ کو حسین کے زانو کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، اور رقیہ کے سر کے اوپر حسین کا شفقت بھرا ہاتھ دیکھا تھا، بعد قتل حسین یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی آئے گا مجھے تسکین دینے کے لیے آئے گا، لیکن آنے والے آئے تو کس طرح سے آئے، تماچا مارنے کے لیے آئے، گوشوارے چھیننے کے لیے آئے۔ جزاکم ربکم، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ یہ بیبیاں یہاں سے روانہ کی گئیں، رسیوں میں جکڑ کر کے لے جایا گیا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے پشت گردن سے ہاتھ باندھے گئے۔ جناب زینب کو رخصت کرتے وقت حسین نے کہا تھا، اے میری بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کیجئے گا، نماز شب میں مجھے فراموش نہ کیجئے گا۔ معمول تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کھلے ہوں اور نمازی نماز پڑھے، لیکن اونٹوں کے اوپر جناب زینب نے اپنے بھائی کی یاد میں کیسے نماز شب پڑھی، یہ خدا کو بہتر معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جناب سید سجاد سوچنے لگے ثانیہ زہرا ہو کر کے بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے۔ جب نماز تمام ہوئی آواز دی، پھوپھی اماں آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہو، آج کیا ہو گیا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ آواز دی، میرے لال، ارے جو میرے حصے کا بھی کھانا آتا ہے، یزید کی یہاں سے اتنا کم کھانا آتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اب میرے جسم میں جان باقی نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کر کے عبادت کر سکوں۔ جزاکم ربکم، یہ کیفیت سید سجاد نے قید خانے میں بھی دیکھی، وہ قید خانہ جس میں دن کی دھوپ اور رات کی اوس، اسی قید خانے میں حسین کی 4 برس کی کمسن بچی سکینہ اپنے بابا کو اچانک یاد کرنے لگی۔ حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے سونے کے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب سکینہ کے رونے کی آواز آئی، راوی نے بیان کیا ہے تخت حسین بلند ہوا، اور بلند ہونے کے بعد قید خانے کی طرف رخ کر کے یہ کہا، اے میری بہن زینب، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے لیے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، اسے خاموش کراؤ۔ عزیزو، یزید کی آنکھ کھل گئی، اس نے رونے کا سبب پوچھا، فرمایا، اس سے کہا گیا کہ حسین کی پیاری بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ یزید نے زخم کے اوپر نمک چھڑکنے کے لیے قید خانے میں حسین کا کٹا ہوا سر بھیجا۔ عزیزو، حسین کا کٹا ہوا سر تاریکی میں آیا تو، لیکن حسین کی خوشبو سکینہ کی مشام میں آئی۔ اچانک چونک کے کہتی ہے، میرا بابا آیا ہے کیا، میرا بابا آیا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں تھا، تشت کے اوپر خان پوش تھا۔ جب وہ خان
پوش ہٹایا گیا۔ تڑپ کے سکینہ نے اپنے بابا کو اس کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، آواز دی بابا وہ کون تھا جس نے مجھے یتیم کیا؟ بابا وہ کون تھا جس نے آپ کے گلے کی رگیں کاٹی؟ اہل حرم سکینہ کے بین سے رو رہے تھے، اہل حرم تو چپ ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سکینہ اپنے بابا کے سر کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے خاموش ہو گئی ہے۔ زینب نے شانہ ہلایا، دیکھا بچی اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ ایک مرتبہ شام کے قید خانے میں پھر کوہرام برپا ہوا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ ذرا سوچئے سید سجاد کس طرح اپنی بہن کو دفن کر دے اسی لباس میں کہ جس لباس میں خون آلود تھا، وہ لباس سکینہ کو دفن کیا۔ کیسے اٹھاتے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، بیویوں نے ہاتھوں پہ رکھ کے کونے میں پہنچایا۔ کونے میں سید سجاد بیٹھ گئے، زندان کے کونے میں ذرا سی مٹی ہٹائی تھی کہ قبر نمودار ہوئی، چاہتے تھے کہ لے کے قبر میں اترے۔ آواز آئی میرے لال، لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو، میری بچی اذیتوں کا شکار ہوئی ہے، تماچوں کا شکار ہوئی ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، نیک اعمال کی توفیق کرامت کر، عزائے حسین کو صبح قیامت تک باقی رکھ۔ پروردگارہ ہمیں عزائے حسین سے وابستہ رکھ، ہماری زندگی اور ہماری موت کو محمد و آل محمد سے وابستہ رکھ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بعام العلماء اعلام مراجع عظام کو اپنے اور رہبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔ آئیے جزاک اللہ صدارہ نے امام حسین صف ماتم بنا لیجئے۔ آئیے پرساد امام زمانہ کو ان کی جد کا۔ ان شب شب ماتم حسینہ، مظلوم 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 حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، مظلوم 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 حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، مظلوم 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 حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، مظلوم 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 حسینہ، ان شب شب ماتم حسینہ، مظلوم 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 حسینہ۔ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ
میں نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی سکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سے سکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں سر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں سر زندہ کی دیواروں پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں سکینہ کی زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے اے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ
ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے آمو ہو کہاں آمو ہو کہاں آؤ کہ ہم ہیں ابھی پیاسے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے پھٹتا ہے جگر پیاس یہ لے گی میری جان ہے جگر پیاس یہ لے گی میری جان پھٹتا ہے جگر پیاس یہ لے گی میری جان ہے جگر پیاس یہ لے گی میری جان بچ بھی گئی بچ بھی گئے شمر کے دروں کی سزا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے بے شیر کے ہونٹوں پہ نہیں پیاس کا شکوہ کے ہونٹوں پہ نہیں پیاس کا شکوہ بے شیر کے ہونٹوں پہ نہیں پیاس کا شکوہ کے ہونٹوں پہ نہیں پیاس کا شکوہ تر کر دیا دان گلا تیر جفا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے آتی ہے سکینہ کی صدا کرب و بلا سے جو رل کو گیا رن سے کہاں آیا پلٹ کر گیا رن سے کہاں آیا پلٹ کر جو رل کو گیا رن سے کہاں آیا پلٹ کر گیا
یتیموں کی دعا رد نہیں ہوتی. سنتی ہوں یتیموں کی دعا رد نہیں ہوتی. یتیموں کی دعا رد نہیں ہوتی. یارا مجھے مل، یارا مجھے مل، بعد پھر ایک بار چچا سے. آتی ہے سکینہ کی صدا کر وہ بلا سے. آتی ہے سکینہ کی صدا کر وہ بلا سے. ماں بہن کھلے سر ہے لہو روتی ہے آنکھیں. کھلے سر ہے لہو روتی ہے آنکھیں. ماں بہن کھلے سر ہے لہو روتی ہے آنکھیں. کھلے سر ہے لہو روتی ہے آنکھیں. اٹھتا نہیں با، اٹھتا نہیں با، ہی کا میرے سر ہے حیا سے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. متوجہ زیارت. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن يقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى الرضا، روح وجسمك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته بواظب الصلوات. مومن کرام اعلان سماعت فرمائیں. کل tomorrow inshallah we'll have the annual Arba'in walk after Salat al-Maghribain starting from the Alam Ghazi Abu Fazil Abbas Alamdar, and we'll walk through the back side of the Momin till the entrance of the parking. All brothers and sisters are kindly requested to please attend with all your family members and friends and your young ones especially. Please do bring them, and inshallah the